बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है। बुर्ज खान साहब की तरफ से इतवार की डेडलाइन दे दी गई है और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अडयाला जेल में होने वाली हतमी समात में फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद यह फैसला महफूज किया गया और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल के बाद मुकम्मल हुआ है और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना साहब हैं, जिन्होंने फैसला महफूज करते हुए 23 दिसंबर को फैसला सुनाने के हवाले से यह हुक्म जारी किया और इससे पहले गुज़श्ता रोज नैब की कानूनी टीम ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए थे। व्यूअर्स, अगर आप इस केस को फॉलो करें तो राना साहब जो हैं, इन्हें बाद में लाया गया। इससे पहले एक और साहब इस केस के अंदर समाअत जो है वो कर रहे थे और इनको लाने का यकीनी तौर पर एक ही मकसद है कि इमरान खान को सज़ा दी जाए। और ये भी व्यूअर्स कहा जा रहा है कि इमरान खान को 14 साल की सज़ा इस केस के अंदर दी जाएगी, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 14 साल है। और ये जो दावा किया गया है वो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन उससे पहले सलमान सफदर साहब ने इस केस के अंदर दलाइल दिए और वो क्या कहते हैं कि इमरान खान ने किसी बिजनेसमैन का बाजू नहीं मरोड़ा कि सोशल वर्क के लिए डोनेशन दो। इमरान खान क्रिकेट के बाद सोशल वर्क और फिर इसके बाद सियासत में आए, लोगों को उन पर एतमाद है जिसकी वजह से वो डोनेशन देते हैं। सियासी इंतकाम इतना अंधा हो चुका है कि सोशल वर्क को भी जुर्म बना दिया गया। अलकादी ट्रस्ट के मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी की जेब में कुछ नहीं गया। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उन्होंने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। बरतानिया में जो पैसा पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। ये साबित नहीं हो सका कि इल्जामात बेबुनियाद हैं, मुकदमे से बरी किया जाए, ये इस्तदा की गई सलमान सफदर साहब की तरफ से। और वो ये भी कहते हैं कि मलक रियाज की फैमिली ने 190 नहीं 171 मिलियन पाउंड भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे इन्वेस्ट भी किए, मुनाफा भी लिया, आज भी पैसे हुकूमत के पास हैं। बरतानिया में जो पैसा पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये साबित नहीं किया जा सकता। इमरान खान क्रिकेट के बाद सोशल वर्क और फिर इसके बाद सियासत में आए, लोगों को उन पर एतमाद है जिसकी वजह से वो डोनेशन देते हैं। सलमान सफदर ने मीडिया से इसके बाद गुफ्तगू की, लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा यहां पर जो दलाइल सलमान सफदर साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं उस केस की तरफ ये हवाला दे रहे हैं। जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में ये पैसा जो है उसे इंटरसेप्ट किया, इंक्वायरी होती है। मलक रियाज से ये सवाल किया गया, उनके खानदान के लोगों से ये सवाल किया गया, अली रियाज से, कि बताया जाए कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे सके। इसके बाद इसे जब्त कर लिया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में नेशनल क्राइम एजेंसी आई, यहाँ पर मामला तय किए जाते हैं और ये पैसा पाकिस्तान के अंदर वापस जो है वो भेज दिया जाता है। और जिस चैनल के जरिए भेजा गया वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, यानी हुकूमत के अकाउंट में ये पैसा आया और फिर इसे अकाउंट जो सुप्रीम कोर्ट का है वहां पर इसे मुंतकिल किया जाता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बताया गया। अब देखना ये होगा कि ये पैसा पाकिस्तान के अंदर आया। जो सवाल बार बार उठाया जा रहा था प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि ये पैसा आपने एडजस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले में जो जमीन का मामला था जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी, उनका भी नाम लिया जा रहा था और बहुत सारी जमीनें लौट की गई, जुर्माना हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुर्माना भरो। तो जुर्माना आपने कहां से भरना था? जो पैसा बरतानिया से पाकिस्तान आया तो उसे इस जुर्माने की मद में एडजस्ट किया गया। ये इसके अंदर एक नुक्ता ऐसा है जिसे बार बार जो है एक्सप्लॉइट किया गया। अब सलमान सफदर साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की वो भी मैं आपको बता देता हूं, और वो ये समझते हैं कि गुज़श्ता 1 साल से चलने वाले अलकादी ट्रस्ट केस के दलाइल आज अपने इख्तिताम को पहुंचे। आज एक ही दिन में सरकार 2 केसेस पर नजर रखे बैठी है कि तोशाखाना 2 का आगाज किया जाए और अलकादिर को कंक्लूड किया जाए। अब तोशाखाना 2 के अंदर भी ये केस जो है वो लेकर जाएंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि आज तक मैंने 3 मौकों पर इमरान खान साहब को गुस्से में देखा, जब जिले शाह का कत्ल हुआ और उन्हीं पर मुकदमा बन गया, जब इद्दत में निकाह जैसा केस बनाया गया, एक मकरू केस था और एक मकरू तरीके से रियासत की तरफ से इसका दिफा किया गया और एक जज साहब ने फैसला इमरान खान के खिलाफ दिया, उस वक्त इमरान खान गुस्से में आए। और फिर तीसरी चीज, जब जब उनको कहा गया कि तुम गद्दार हो और करप्शन करते हो
اور آج تمام ثبوتوں نے ثابت کیا کہ وہ یہ سب نہیں ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی عوام نے بھی تو فیصلہ کرنا ہے نا۔ آپ رانا صاحب کو لے کر آئیں، آپ سپریم کورٹ کے قاضی کو دوبارہ لے کر آئیں، آپ ان جیسی اور ان جیسے قبیلے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مخلوق کو لے کر آ جائیں، کسی بھی ممبر کو لے کر آ جائیں، آپ جو مرضی فیصلے دیں، لیکن یہ فیصلے پاکستان کی عوام کی عدالتوں میں کبھی بھی ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور وہ فیصلہ جو پیر کو سنایا جائے گا، اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کی عوام کا پچھلے 1 برس اور اس سے پہلے جو اس عدالت کے فل بینچ سے فیصلہ آتا رہا، اگر آپ اسے پڑھ لیں، سن لیں اور ڈیٹیل ججمنٹ کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور اسے اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ علیمہ خان نے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ اگر ہمارے 2 مطالبات نہیں مانتے تو پھر ہم جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، بیرون ملک رہنے والے پاکستانی، ان کو کال دینے لگے ہیں کہ وہ باہر سے پاکستان پیسہ نہ بھیجیں۔ عمران خان کو سوموار کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا دی جائے گی، یہ بھی علیمہ خان نے کہا۔ اور پھر پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پر کھڑا ہے، اور یہ کہ ملک بینکوں سے لیے گئے قرضوں پر نہیں چل رہا بلکہ اپنے لوگوں کی محنت سے چل رہا ہے۔ پاکستان کی یہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے، اسے ہمیشہ انڈرمائن کیا جاتا ہے، اور جب رائٹس دینے کی بات آتی ہے انہیں حقوق نہیں ملتے۔ جب پاکستان کی عوام پاکستان کے حالات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے، سوشل میڈیا پر جا کر یا آواز بلند کرتی ہے یا احتجاج کرتی ہے، تب بھی انہیں غداری کے سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ انڈرمائن کیا گیا پاکستان کی اس کمیونٹی کو، اوورسیز پاکستانیوں کو جو باہر بیٹھ کر پاکستان کو پیسہ بھیج رہی ہے۔ اگر پاکستانی پیسہ نہ بھیجیں، جو آپ کے سامنے فگرز ہیں، یہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں ڈالرز بنتے ہیں جو پاکستان کو بھیجا جاتا ہے باہر سے۔ اور اب علیمہ خان نے پھر ایک اور بھی وارننگ جاری کی کہ اگر اتوار تک ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر پاکستان نہ بھیجنے کی کال دیں گے۔ اور مجھے یقین ہے ویورز کہ پاکستانی پیسہ باہر سے پاکستان نہیں بھیجیں گے۔ اور لوگ بڑے جذباتی ہیں یہاں پر آپ کسی سے بھی سیاست کی بات کریں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے پاکستان کی عوام کا کہ بتاؤ عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کو رہا کیا جائے گا، عمران خان کب باہر آئیں گے؟ اور یہی سوال نہ صرف پاکستانی کرتے ہیں بلکہ گورے بھی آپ سے یہی سوال پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان کے حوالے سے ایک خدشے کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کیس میں 14 سال تک سزا وہ دی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے توشہ خانہ 1 کیس میں بھی عمران خان کو 14 سال کی سزا ہی سنائی گئی تھی، جو بعد میں ہائی کورٹ نے معطل کر دی۔ نیب قانون میں زیادہ سے زیادہ سزا وہ 14 سال کی ہے۔ ان کا اگر بس چلے تو عمران خان کو عمر قید کی سزا سنائیں، پھانسی کی سزا سنائیں، لیکن جو قانون ان تمام نظام کے ٹھیکیداروں نے بنایا اس میں سزا 14 سال وہ دی گئی۔ ویورز، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سزا کو پاکستان تحریک انصاف کتنی جلدی جو ایپلیٹ پلیٹ فارمز ہیں، عدالتیں ہیں، وہاں پر اس کو چیلنج کرتی ہے، کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے کہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، لہٰذا جو دلائل مکمل کیے گئے اور جس طرح سے تیزی سے یہ دلائل آج دیے گئے، اس کو کنکلوڈ کیا گیا، اسی لیے ہے کہ فیصلہ آئے اور اسے پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جا کر چیلنج کریں۔ اور ویورز یہ بھی یاد رکھے گا، اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر نئے ججز کا ایک ٹولہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا تو پھر یہ کیسز ہیں وہ ہمایوں دلاور جیسے لوگوں کے سامنے لگیں گے، یا پھر کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا جج عمران خان کا کیس سنے گا، اور پھر فیصلہ کیسا آئے گا؟ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، اور ایک اور رکاوٹ عمران خان کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اور پھر سپریم کورٹ پاکستان تک جاتے جاتے ایک وقت لگے گا۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات اور پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور نواز شریف آن بورڈ ہیں یا نہیں، اس سوال کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں، چونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں خبر دی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ کور کمیٹی اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی اور حکومت سے مذاکرات کے معاملے پر مشاورت کی جائے گی۔ رانا صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اجلاس میں دیگر اپوزیشن سیاسی جماعتوں سے رابطوں پر مشاورت ہوگی، اور یہ وہ نقطہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو بہت دیر پہلے جتنے بھی آپ کی اپوزیشن سیاسی جماعتیں انہیں ایک مرکز پہ اکٹھا کرنا تھا۔
آپ کو ایک بہترین موقع ملا، ابھی بھی یہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کو فعال بنایا جائے، جتنی بھی اپوزیشن لیڈرشپ ہے اسے ایک نقطے پر اکٹھا کیا جائے۔ اختر مینگل صاحب ہیں جنہیں ہمیشہ سے اس حکومت کے اوپر تحفظات کا اظہار رہا، اور جب ووٹنگ کے دوران تو انہیں اٹھا کر باہر بھی بھیج دیا گیا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ محمود اچکزئی صاحب ہیں جنہوں نے کھل کر اب پاکستان کی حکومت پر تنقید کی، پاکستان کے طاقتور حلقوں پر بھی وہ مسلسل تنقید کرتے ہوئے آئے۔ فضل الرحمان صاحب، ان کا کیس لٹکا ہوا ہے مدارس بل کا۔ تو آپ ان تمام طاقتوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ ویورز، پنجاب کی ارکان اسمبلی پر دباؤ اور دھمکیوں کے معاملے پر بھی غور کیا جائے گا، چونکہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ قومی اسمبلی کے لوگ ہوں یا پھر پنجاب اسمبلی کے، انہیں دھمکیاں آ رہی ہیں کہ استعفے دو اور گھر جاؤ۔ اب یہ استعفے اگر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں دھمکیاں دے کر، تو اسے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت ان کی ہے، سیٹ خالی ہوگی، ضمنی انتخاب ہوگا، اور پھر ضمنی انتخاب میں حکومت اپنی پوری فیلڈنگ جو وہ لگائے گی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو یہاں سے جتوا دیا جائے گا، کیونکہ ضمنی انتخاب کے اندر نتائج جو ہیں حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، اور یہ حاصل کریں گے اور عمران خان کی جماعت کو مزید کمزور کیا جائے گا، اور یہی ایک واحد راستہ ہے ان کے پاس اپنے نمبرز بڑھانے کا۔ کمیٹی اجلاس میں عمران خان کے مقدمات پر قانونی جو ٹیم ہے وہ بریفنگ بھی دے گی، جبکہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد کی قانونی کارروائی پر بھی جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور اتوار تک کی ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے۔ فیصل چودھری صاحب نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، میں آپ کو یہ بھی ویورز بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے سول نافرمانی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر اتوار تک ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اتوار سے ہماری یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ ادھر سے اتوار ڈیڈ لائن ہے، منڈے کو یہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں 23 تاریخ کو، اور یقیناً حکومت اس ڈیڈ لائن کے اوپر، چونکہ اگر آپ عرفان صدیقی کی بات سنیں اور رانا ثناءاللہ یا پھر ان جیسے جتنے بھی پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں، تو آپ کو مسلسل یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اتوار تک پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر کچھ نہیں ہو سکتا، صرف مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی جلدی ہے تو اس شوق سے چلائیں، شوق پورا کریں، اور پھر کل پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی جو کوشش ہوئی اسے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے مذاکرات میں اتحادی جماعتوں کا بھی ایک نمائندہ ہوگا۔ شہباز شریف کی جمعے کو مصر سے واپسی کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کا ایک اجلاس ہوگا جی، جس میں فیصلے کیے جائیں گے، اور نواز شریف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کے لیے آن بورڈ ہیں، یہ بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی ان تمام لوگوں پر اس لیے ہوتی ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہو رہے، یہ مذاکرات انڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں۔ آپ صرف ایک مہرہ ہیں، ایک کٹ پتلی ہیں، اور کٹ پتلیوں سے بات چیت نہیں ہوتی۔ آپ بات کریں گے اور جا کر پھر اپنے بڑوں کو بتائیں گے کہ بھائی جان وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف سے جو بات کرے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھ کر کرے گی، یہ بھی رانا صاحب نے کہا، اور یہ آپ کو جواب مل گیا جو میں نے آپ کے سامنے آرگومنٹ رکھا۔ اور پھر 25 اور 26 نومبر کی درمیانی رات کو بھی مذاکرات ہوتے رہے، یہ بھی رانا صاحب نے کلیم کیا، اور اس کی بہت ساری اور بھی شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈالہ جیل بھی کچھ لوگوں کو بھیجا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بات چیت سے نہیں روکا، تمام چیزوں کا فیصلہ میز پر ہی ہوتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے بھی مذاکرات میں اہم کردار ادا کرنے کے حوالے سے کچھ اشارے دیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات درست نہیں کہ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کی کوئی پیشکش جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اب یہ جو لوگ تحریک انصاف کے اندر بات کر رہے ہیں، اوبویسلی یہ ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کس نے آپ کو یہ کہا، اور وہ لوگ کون ہیں جو مسلسل کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھانی چلے جائیں، اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس سے منسوب کر رہے تھے کہ بعد میں کچھ دنوں میں 20 دن ہمیں وقت دے دیا جائے اور ہم ضرور جو ہے رہا کر دیں گے۔ میں پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، امریکہ نے پاکستان پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ پابندی ایسے وقت میں لگی جب امریکہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو نئی کابینہ ہے اس کے لوگ اپنے ٹویٹر کے اوپر عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور یہ جو بائیڈن کی حکومت ہے جس نے پابندی لگائی۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ امریکہ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے پابندی لگائی، بھائی جان یہ امریکہ نے نہیں لگائی، یہ جو بائیڈن نے پابندی لگائی ہے پاکستان پر، اور پاکستان کے لیے وہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں تھا بائیڈن، وہ ہمیشہ پاکستان کو ایک مفاد کی نظر سے دیکھتا تھا، ایک فائدے کی نظر سے دیکھتا تھا، اور آج یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان پر پابندی لگ رہی ہے، اور جو بائیڈن صاحب جو ہیں
یہ پابندی لگانے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان پر جو پابندی لگائی گئی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام سے جڑے 4 اداروں پر یہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کی طویل فاصلے تک وار کرنے والے میزائل پروگرام میں شامل 4 اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور یہ پابندیاں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگائی گئی ہیں جو ہتھیاروں اور ان کے ذرائع ترسیل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا۔ پابندیوں کا شکار ہونے والے اداروں میں اسلام آباد کا قومی ترقیاتی کمپلیکس NDC شامل ہے، جس پر امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستان کے شاہین سیریز کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور ترقی میں ملوث ہے۔ NDC نے مبینہ طور پر میزائل لانچنگ کے لیے خصوصی وہیکل، چپس اور میزائل ٹیسٹنگ کا سامان حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ بھی پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا اور پھر کراچی میں تمام 3 دیگر ادارے بھی ان پابندیوں کی زد میں آئے ہیں، جن میں اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اور ادارے ہیں جن کے اوپر پابندی لگائی گئی اور یہ کمپنیاں میزائل پروگرام کے لیے ضروری سامان اور میزائل سے متعلق اشیاء NDC کو فراہم کرنے میں ملوث پائی گئی۔ یہ بھی امریکہ کی طرف سے الزام لگایا گیا اور امریکی حکام نے ان پابندیوں کا مقصد پاکستان کے میزائل پروگرام کے پھیلاؤ کو روکنا اور عالمی سلامتی کو یقینی بنانا قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ جس نے ہیروشیما اور دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو جنگ نظر آئے گی اور وہ امریکہ نے سٹارٹ کی، تو وہ امریکہ آج پاکستان کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب خبردار، تم نے اپنے میزائل پروگرام کو شروع کیا اور ہم تمہارے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ بھائی جان، آپ کی تو یہ حکومت تھی نا، اور بائیڈن آپ کے بہت قریب تھے۔ یہ موجودہ حکومت جس طرح سے گن گاتی رہی اور پھر وہ امریکہ جو اس پاکستان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ ہوں یا پھر خواجہ آصف صاحب ہوں جو کہتے تھے کہ جناب تسی تے وینٹیلیٹر تے ہو، تو اب جواب دیں کہ آپ کا امریکہ تو دوست تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ، آپ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس امریکہ نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ عمران خان کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے خلاف ہے۔ بائیڈن نے عمران خان کی حکومت کو گرایا اور اب دیکھیں پاکستان سے کس طرح جو بائیڈن جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہے۔ اور جو بائیڈن اوبیسلی کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں تھا اور جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں اس نے پاکستان کو کمزور کیا۔ یہ جو اکنامک ہٹ مینز جو پاکستان کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کی پالیسیز لے کر آئے، IMF کس قسم کی پالیسیز لے کر آیا اور پھر جس قسم کی پابندیوں کا سامنا پاکستان کو ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت پاکستان کی کھلم کھلا دشمن آپ کو نظر آئے گی۔ نہ وہ پاکستان کی دشمن ہے بلکہ ان تمام لیڈرز جن کا تعلق جمہوریت کے ساتھ ہے ان کی بھی دشمن ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر عوام کا حقیقی لیڈر اقتدار میں رہا تو یہ بات ہماری نہیں مانے گا۔ ہم نے اڈے مانگے، اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم نے کہا کہ CIA کا چیف جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان کے اندر اپنے آپریشنز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کے تعاون کو یقینی بنانا چاہتا ہے، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ آپ کو شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب سے جب CIA کا چیف ملنے آیا نا تو خان صاحب نے ایک طرح سے نا اسے شٹ اپ کال دی اور خان صاحب نے کہا کہ یار کوئی طریقہ ہوتا ہے اور آپ ڈائریکٹ مجھ سے ملنے کے لیے آگے، آئی ایم دا پرائم منسٹر آف پاکستان، پروٹوکول کو فالو کریں۔ اور پھر وہ بھائی صاحب جو تھے وہ افغانستان گئے اور پھر انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا۔ تو CIA چیف کے آپریشنز یا CIA کے جو آپریشنز ہیں پاکستان میں وہ ہمیشہ سے ہوتے رہے اور حکومتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اور یہ کام جو ہے مشرف سے پہلے کا ہو رہا ہے اور کوئی اگر اسے ڈینائی کرے گا تو میرا خیال ہے کہ تاریخ اسے ڈینائی نہیں کرنے دے گی، کیونکہ یہی وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا جو خان صاحب ہمیشہ سے کہتے تھے کہ سرزمین ہماری، لوگ ہمارے، اور ہم اپنی سرزمین کو اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف کیوں استعمال ہونے دیں۔ اور جب آپ ڈالر لے کر افغانستان میں حملہ کریں گے تو اس کا ایک ریئیکشن آئے گا۔ ریئیکشن امریکہ میں تو نہیں آتا نا، ریئیکشن تو ان خطوں میں آئے گا جہاں سے اس کی زمین کو آپ استعمال کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں افغانستان کو۔ تو ریئیکشن آیا اور آج بھی ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ سیکیور نہیں افغانستان کے ساتھ ساتھ، دہشت گردی، طالبان، یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن پہلے ہم انہیں کریڈٹ دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری یہ جنگ جو اس وقت ہم جہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اس جنگ میں امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو استعمال کیا۔ there was only one person جس نے انکار کیا، وہ عمران خان تھا، اور آج یہ ثابت ہو گیا ان پابندیوں کے بعد کہ یہ پابندیاں پاکستان کے خلاف اور بائیڈن کی جو نفرت ہے، دشمنی ہے پاکستان کے لیے،
آپ اسے اب ڈینائی نہیں کر سکتے. میں بھی آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے امریکہ کے پٹھو رہے, امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دور میں انہوں نے کوششیں کی. جوید لطیف صاحب نے حکومت کے خلاف محاذ ایک طرح سے کھول دیا ہے. ایک انٹرویو جی ہے ان کا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ, اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو وہ ڈیل کر لیں گے. جوید لطیف صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آج تک پاکستان میں یہی ہوتا آیا ہے, لیکن پہلے کوئی شرم حیا کوئی روایت ہوتی تھی, یعنی آپ نے بے ایمانی بھی کرنی ہے ایمانداری کے ساتھ. کاشف عباسی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں کوئی شرم حیا بھی باقی نہیں رہی. جوید لطیف صاحب, آپ اپنی پارٹی پر ایک چارج شیٹ لگا رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف FIR ہی آپ نے کھول دی ہے. جوید لطیف نے جی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ 2024 میں نون لیگ کے پاس حکومت بنانے کے لیے مینڈیٹ نہیں تھا. اچھا, یہ بڑی نا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. 2025 میں شروع ہونے سے پہلے آخری مہینہ چل رہا ہے, جیسا اس حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں. جوید لطیف صاحب پہلے دن بھی یہ بات کر رہے تھے, لیکن آج انہوں نے اس پوری کہانی کو وائنڈ اپ کیا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اور ہم حکومت میں کسی کے کہنے کی وجہ سے آئے. ہمیں حکومت اس لیے لینا پڑی, یہ میں آپ کو نا پوری ان کے بیانات کی ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمیں حکومت اس لیے لینا پڑی چونکہ عمران خان مان نہیں رہا تھا. ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا. اور پھر آج انہوں نے ایک بات کہی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار اس لیے نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ کٹ پتلی نہیں بن سکتے تھے. یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ شہباز شریف کٹ پتلی ہے, نواز شریف نے اتفاق نہیں کیا, لہٰذا وہ نظام سے الگ ہو گیا. اور پھر کل کو جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا نا کہ جوید صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو انہوں نے پھر پتہ ہے کیا اس کا جواب دینا ہے. انہوں نے پھر ایک اور رنگ دکھانا ہے ہمیں, اور رنگ بدلتے ہوئے کہنا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی. ہم کولیشن گورنمنٹ بنانے کی تو پوزیشن میں تھے, لیکن ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی. تو یہ پاکستان کی عوام لطیف صاحب اتنے سادہ نہیں ہیں. آپ مسلسل نواز شریف کی پراکسی بن کر پاکستان کے طاقتور حلقوں پر حملے کر رہے ہیں. کھل کے کریں نا. نواز شریف کو کہیں کہ بولے اسی طرح جس طرح وہ لندن میں بیٹھ کے بولتے تھے. اپنی قیادت کو کہیں, شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ بہت ہو گیا, کرسی پر بیٹھنے کا آپ کا شوق پورا ہو گیا, لیکن جو سیاست ہے آپ کی وہ ختم ہو چکی ہے. اور ان کی ابھی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ فارم 47 کا یہ جو نیا فارمولہ ایجاد کیا گیا, اسی فارمولے کو اپنا کر دوبارہ حکومت بنائی جائے. ویورز, آپ نے ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ امریکہ سے جواب آنا اور سوال کرنا یہ کیوں ضروری ہے, ٹیلی فون کال آنا کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نظام ختم نہ ہوا نا تو پھر انہوں نے آگے کرنا کیا ہے. خان صاحب الیکشن کی کال آ جائے گی, ٹھیک ہے, جب دوبارہ اس ملک کے اندر الیکشن ہوں گے تو اس وقت تک یہ تمام مورچوں کے اوپر اپنے پاؤں مضبوط کر چکے ہوں گے. بالکل اسی طرح, یعنی مائکرو لیول کے اوپر مینجمنٹ ہو چکی ہوگی, حلقوں کے اندر کس طرح اپنے الیکشن کو مینیج کرنا ہے دوبارہ سے یہ بھی تیاری ہو چکی ہوگی. اور الیکشن کمیشن اس کرسی پر کب تک بیٹھا رہے گا یہ بھی آپ نے آئین کے اندر ترمیم کر کے ایک رکاوٹ جو تھی اسے عبور کر لیا. آپ نے ہر طرح سے اپنی جو فیلڈنگ ہے وہ لگا لی ہے. تو یہ نقصان ہوگا اگر یہ نظام اب نہ گرا, دوبارہ سے انہی لوگوں کی حکومت ہوگی, لوگوں کو دوبارہ سے جتوایا جائے گا, کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے گی, اور پھر پاکستان تحریک انصاف جسے 8 فروری کو جو مینڈیٹ ملا اس کو دوبارہ سے لوٹا جائے گا. تو اس لیے اس نظام کا گرنا اب اس لیے بھی ضروری ہے, نہیں تو یہی لوگ ہوں گے, یہی چہرے ہوں گے, صرف سال بدلیں گے اور عمران خان کی حکومت کو یہ نہیں لانے دیں گے عوام کے ووٹ کی طاقت سے. ویورز, یہ ہماری آج کی نشست تھی, اور امریکہ والی جو خبر ہے اس کے اوپر ضرور کمنٹ بھیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نے